हिल करीम अम्मा बाद अल्लाह तबारक व तआला के दीन का तकाज़ा और हमारे ईमान का तकाज़ा ये है कि हम हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र करते रहें और हर हाल में अल्लाह तबारक व तआला पर राज़ी रहें। किसी हाल में भी अल्लाह ताला का शिकवा न करें, चाहे भूखे हों, चाहे प्यासे हों, चाहे गरीबी हो, चाहे बीमारी हो, चाहे दुख हो, चाहे तकलीफ़ हो, किसी हाल में भी अल्लाह तबारक व तआला का शिकवा न करें, शिकायत न करें, गिल्ला न करें, बल्कि हर हाल में अल्लाह ताला पर राज़ी रहें और अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र करें हर हाल में, चाहे वो जिस हाल में रखे। या अल्लाह तेरा शुक्र है। इसके लिए जुमला आता है अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल। अरबी में क्या कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल। हर हाल में ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है। और ये हमारे ईमान का तकाज़ा है, इसलिए कि हमने अल्लाह तबारक व तआला को अपना खालिक, मालिक, राज़िक, रब माना है। जब माना है तो बस माना है, फिर आगे बात समझ। तो इसलिए एक बात तो ये अपने जहन में रखें, हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र करें। शुक्र का फ़ायदा ये होगा कि नेमत बढ़ेगी, तकलीफ़ ख़त्म हो जाएगी। वो जो नेमतों का छिन जाना है, कम होना है, बज़ाहिर उनका ना होना नज़र आता है, वो ख़त्म हो जाएगा। बल्कि क्या हो जाएगा? नेमतें आना शुरू हो जाएंगी, नेमतें मिलना शुरू हो जाएंगी, नेमतें बढ़ना शुरू हो जाएंगी। अब जिस्म के अंदर कितनी नेमतें हैं, खाने पीने की कितनी नेमतें हैं, और कितनी नेमतें हैं जो अल्लाह ने हमारे इस्तेमाल के लिए पैदा फरमाई हैं, रखी हैं, दी हैं। ये सारी के अंदर इजाफ़ा होगा, कमन भी इजाफ़ा होगा, कैफ़न भी इजाफ़ा होगा, मिक़दार के लिहाज से भी इजाफ़ा होगा, मेयार के लिहाज से भी इजाफ़ा होगा, अगर हम अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र करेंगे। तो इसलिए हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र करना है। एक बात तो ये ज़रूरी है हम पर। दूसरी बात, चूँकि बार बार मैं कह चुका हूँ आपको इम्तिहानों के बारे में, लेकिन बच्चे जितना मैं कह चुका हूँ उतना मुझे बेदार लगते नहीं हैं। पता नहीं क्या वजह है, हमारे कहने में कोई मसला है या आपके सुनने में कोई मसला है या समझने में कोई मसला है। मैं जितना इम्तिहानों के बारे में बार बार कह चुका हूँ उतना बच्चों में बेदारी मुझे नज़र नहीं आती, उतना जज्बा नज़र नहीं आता। जज्बा नज़र आना चाहिए। मैं अपनी बात तो मैं एक छोटी सी सुना देता हूँ। मैं जब इमदादिया में पढ़ा करता था तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि 360 के करीब सफ़हात की मेरी कापी थी। 360 सफ़हात के करीब एक कापी थी तिरमिज़ी शरीफ की। मुझे वो ऐसे याद थी कि अगले सफ़े पर पहले लाइन में पहला लफ्ज़ कौन सा आता है, मुझे अच्छी तरह से याद थी। और मुझे ऐसे कई मौके आए हैं, उस्ताज़ों ने आ कर के कहा है कि बेटा अब सो जाओ, सेहत तुम्हारी ख़राब हो जाएगी। ये नहीं कि उस्ताज़ों ने आके उठाया है हज़रत पढ़ो, ये नहीं कि उस्ताज़ों ने आकर के मिन्नत की हज़रत पढ़ो, बल्कि उस्ताज़ों ने आकर के सुलाया है। मेरे वाले साहब हज करके आए, मैं मिलने नहीं गया, पढ़ रहा था। आज तो किसी की नानी का नाना, परनानी का धरनाना है, बहन की भांजी का भतीजा, वो भी अगर कुछ हो जाए तो सारे छुट्टी के लिए तैयार हैं। मेरे वाले साहब, सक्के मेरे वाले साहब हज करके आए, और उस वक़्त का हज कुछ माना रखता था। हमारे पूरे गांव में वो दूसरा आदमी था जो हज करके आ रहा था, लेकिन मैं उनको मिलने नहीं गया। मेरे लिए हालांकि वो गिफ्ट भी लाए थे, घड़ी भी लाए थे, मैं मिलने नहीं गया, घड़ी लेने भी नहीं गया। मेरे चचाजाद भाई हैं जो अतीक साहब जहाँ जो हैं मास्टर साहब, इनके वाले साहब, वो उस वक़्त लाहौर होते थे। वो उधर से आए, इलाके से लाहौर जा रहे थे फैसलाबाद, मेरे पास मुझे घड़ी देने के लिए आए। 3:30 रात के तकरीबन थे। वो मदरसे इमदादिया में पहुँचे। उस वक़्त तो इमदादिया शहर से जंगल में लग जाते, हम जंगल में बैठे हैं। तो उस वक़्त आए, सारा मदरसा सोया हुआ था, मैं मस्जिद में बैठा पढ़ रहा था इत्तेफाकन। हालांकि मुझे नहीं पता था, फ़ोन तो नहीं थे उस वक़्त, मुझे नहीं पता था कि आज आ रहे हैं, मेरे लिए आ रहे हैं, फलां आ रहे। इत्तेफाक की बात है, वो आए 3:30 बजे थे रात के, मैं मस्जिद में बैठा पढ़ रहा था।
حالانکہ کئی سو بچہ تھا اس وقت میں، دیکھو 2 4 10 15 بچے نہیں تھے، کئی سو بچہ تھا۔ میں نے امدادیہ میں 6 امتحان دیے ہیں، 3 امتحان موقوف علیہ کے، 3 امتحان دورے کے سال کے، سیمائی ششمائی سالانہ۔ آج بھی ریکارڈ موجود ہے، کوئی ایک امتحان ایسا نہیں جس میں نے پوزیشن لی ہو۔ 72 73 کی کلاس تھی ہماری، 72 73 ساتھی تھے، اور میری لکھائی اتنی گندی ہے کہ آج بھی میں اپنی لکھائی لکھ کے خود شرمندہ ہوتا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا میں اپنا فتویٰ آج بھی کوئی آپ لکھ کے جاری نہیں کرتا، فتویٰ لکھتا ہوں پھر کسی اور سے لکھواتا ہوں پھر مہر لگا کے دیتا ہوں۔ خط میرا اتنا گندا ہے، اور میرے باقی سارے بھائیوں کا خط الحمدللہ خوبصورت سے خوبصورت ہے، لیکن قدرتی بات ہے میرا خط سب سے گندا ہے، اور امتحان بھی تحریری ہیں مدرسوں میں۔ اگر میرا خط اچھا ہوتا تو میں کبھی بھی پہلی پوزیشن پیچھے نہ رہتا، دوسری تیسری پہلی پوزیشن میں نے پھر بھی لیے، کوئی ایک امتحان بھی 6 امتحانوں میں سے، ڈنکے کی چوٹ کہہ رہا ہوں، ریکارڈ ہے، قریب مدرسہ ہے، جا کے پوچھ لو، ایک امتحان ہی میرا پوزیشن سے خالی نہیں ہے، ایک بھی کوئی جناب۔ اور میری حالت یہ تھی کہ میں گھر سے نکلا ہوں، 2 سال امدادیہ پڑھا ہوں، شادی ہونے کے بعد کی بات کر رہا ہوں، لوگ تو شادیوں کے بعد پڑھائیاں چھوڑ دیتے ہیں۔ گھر سے نکلا ہوں، 2 سال امدادیہ میں پڑھا ہوں، شادی ہونے کے بعد 2 سال کراچی میں پڑھا ہوں۔ میرے ساتھ ان 4 سالوں میں تکیہ نہیں تھا، 4 سال میرے پاس تکیہ، میری یہی بازو میرا تکیہ تھا، بس ایسے کیا رکھ لیا سو گیا۔ سمجھے حضرت صاحبو؟ ہاں، تمہارے تو بالوں کا مسئلہ ہے نا، تمہارے تو بالوں کا مسئلہ ہے۔ میں حقیقت دل سے کہتا ہوں، جو بچہ مدرسے کے مزاج کے مطابق بال نہیں بنوا سکتا وہ واقعتاً گھر رہے نہ پڑھے کسی مدرسے میں تو بہت فائدہ ہے، اس کا بھی فائدہ ہے، دین کا بھی فائدہ ہے۔ اتنی قربانی اگر نہیں دے سکتا کہ ایک بال مدرسے کے مزاج کے مطابق بنوا لے یار، تو آیا کیا کرنے ہے؟ اس نے گھر ماں باپ چھوڑے، اس کا مطلب ماں باپ کسی کھاتے کے نہیں ہیں، بال ان سے قیمتی ہیں، بہن بھائی کسی کھاتے کے نہیں ہیں، بال ان سے قیمتی ہیں۔ ایک ہی بات سارے دین میں کہی جاتی ہے، اپنی مرضی چھوڑ دو بس۔ اگر دیندار بننا ہے تو ایک ہی بات ہے، سارے دین کا خلاصہ، اپنی مرضی چھوڑ دو۔ بندہ تہجدیں بھی پڑھے، صوفی بنے، فنا کرے، مرضی اپنی کرنی ہے، للی ووٹ آخرت میں یہ ملے گا، سیدھی سی بات کہہ رہا ہوں، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ ایسے لڑکے ہمارے پاس پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ پڑھتے تھے، ہم سے بھی زیادہ قابل تھے، لیکن ساری زندگی بکریاں چرائی ہیں یا کسی دنیا کے کام میں لگے، اللہ نے دین کا کام ایک دن بھی نہیں کرنے دیا۔ جن کو بھی اپنی مرضی کی بات تھی، جھک جاؤ۔ نہد شاخ پر میوہ سر بر زمین، جس لڑی پر پھل ہوتا ہے وہ لڑی نیچے جھکتی ہے، ایسے ہوتا ہے کہ نہیں؟ درخت کسی بھی درخت کی لڑی ہو، جس پر پھل ہوگا وہ کیا کرے گی؟ جو پھل سے خالی ہوگی وہ کیا کرے گی؟ وہ اوپر کو اکڑے گی۔ جو پھل والی ہوگی وہ، تو پھل والی اچھی ہوتی ہے، پھل کے بغیر خالی والی اچھی ہوتی ہے؟ ہاں، پھل والی اچھی، تو پھل والی تو جھکتی ہے، پھل والی تو عاجزی کرتی ہے، پھل والی تو نیچے آتی ہے، پھل والی اوپر نہیں جاتی، اکڑتی نہیں ہے۔ تو میں یہ باتیں سنانے کے لیے تمہیں اپنی بات سنا کے تمہیں صرف شوق دلا رہا ہوں، میرا کوئی مقصد تم سے انعام لینا ہے کہ تم مجھے انعام دے دو گے، تم تو کہو گے پتہ نہیں سچ کہہ رہا ہے پتہ نہیں جھوٹ کہہ رہا ہے۔ میرے سکے بھائی مولانا نظر صاحب کی شادی ہوئی، میری سکی بہن مولانا غلام فرید سے گھر ہے، ان کی شادی ہوئی، میں شادی پر نہیں آیا، کیوں؟ میں پڑھ رہا تھا۔ کوئی مجھے تم میں سے بتا دے، بس یہ مجبوری ہوگی کہ اپنے ابو کی شادی پر وہ نہیں گیا، ابو کی شادی پر، اس لیے کچھ تھا نہیں، وہ مجبوری ہے، ورنہ نانی کے بھانجے کے بھتیجے کی شادی ہوگی ہم پہلے تیار ہیں، جائے قرآن باڑ میں، جائے حدیث باڑ میں، جائے فقہ باڑ میں، جائے استاد مدرسہ باڑ میں، پھر پڑھتے رہیں گے، شادی چھوڑ دیں ہم؟ یہ نہیں ہو سکتا، پڑھنا ہے تو پڑھنا ہی پڑھنا، اور مدرسے کم ہے کسی اور مدرسے میں چلے جائیں گے، ایویں نا حضرت صاحب؟ یہ میں آپ کو ریکارڈ بتا رہا ہوں، پوچھ سکتے ہو، مولانا غلام فرید سے پوچھو، تمہاری شادی پر مولوی اسماعیل سے مدرسے پڑھ رہا تھا، میں آیا تھا، کوئی جھگڑا تو نہیں تھا، میری اپنی سکی بہن کی شادی تھی، میرے سکی بھائی کی شادی تھی، دونوں کی ایک دن میں شادی تھی، بھائی کی بھی بہن کی بھی، لیکن میں شادی پر نہیں تھا، اس لیے کہ میرے پاس پیسے کرائے کے نہیں تھے۔ تم تو امیر ہو، تمہارے پاس تو ماشاءاللہ دولت ہے، ہیر پھیرا، پیسہ پھینک، تماشا دیکھ، اور میرے پاس نہیں تھے، میں غریب آدمی تھا، اس لیے، اور یہی کہہ سکتا ہوں، اور کیا؟ نا مصوفی صاحب، میرے پاس اگر دولت ہوتی تو میں بھی تو گاڑی سپیشل کر لیتا، لیکن افسوس ہوتا ہے، افسوس، دکھ لگتا ہے۔ میرا لباس ایسا ہوتا تھا
حالانکہ الحمدللہ ہم اپنی بستی میں سب سے زیادہ امیر تھے الحمدللہ۔ میرے والد صاحب نے 2 حج کیے، تیسرے حج کے پیسے ویسے کھا گئے وہ، لیکن تیسرے حج کے پیسے بھی جمع کرائے ہوئے تھے۔ اور میرے والد صاحب الحمدللہ آخری عمر تک بھی لوگوں سے لینا تھا، کسی ایک کو 1 روپیہ دینا نہیں تھا۔ ایسا آدمی جو خود بعد میں والد صاحب کے بعد مجھے بتانے لگا کہ میرے بیٹے کی شادی ہونے والی تھی، مجھے حاجی صاحب نے خود بلا کے کہا کہ میں نے سنا ہے تو نے بیٹے کی شادی کرنے، خبردار کسی سے پیسے نہیں مانگنے، اگر ضرورت پڑے بس آپ کے پیسے میرے گھر پڑے ہیں۔ آج کوئی کہتا ہے کسی کو خود جا کر کے، کوئی آئے تو قرضہ کوئی نہیں دیتا، اور انہوں نے خود کہا، مجھے اس بندے نے بعد میں بتایا، اب والد صاحب کی وفات کے بعد بتایا کہ حاجی صاحب نے مجھے بلا کے کہا کہ میں نے سنا ہے تو نے بیٹے کی شادی کرنے کا پروگرام بنا رہا ہے، پیسے ضرورت پڑے تو پیسے تیرے سمجھو میرے گھر پڑے ہیں، کسی سے نہیں مانگنے پیسے، سمجھے؟ لیکن اس کے باوجود میری وضاقت کی حالت یہ تھی کہ میرے استاد سے شیخ نذیر احمد امدادیہ والے محت میں کہتے اے پینڈو تو ایسے کیوں کرتے، تو پینڈو آدمی ہے، بالکل دیہاتی، سیدھا سادہ سا۔ مولانا غلام فرید سے پڑھتے تھے، میرے خیال میں سال سے یہ ثانیہ سے سارے پرچے آخر تک عربی میں حل کیے ہیں، کوئی ایک امتحان عربی کے بغیر پرچے حل نہیں کیا۔ تم نہیں کر سکتے ہو، کوئی ذوق تو بناؤ۔ ہم لوگ کون تھے؟ ہمارے والد سے، مولانا غلام فرید والد سے میرے ناظر قرآن پڑھے ہوئے نہیں تھے، ہمیں کہتے تھے تم جاؤ پڑھنے کے لیے، یقین کرو ان کو پتہ نہیں تھا مدرسے ہوتے کیا ہیں، ان کو پتہ نہیں تھا مدرسوں میں کلاسیں کون سی ہوتی ہیں، مدرسوں میں کتابیں کون سی ہوتی ہیں، علماء سے واقف نہیں تھے، ہم خود اپنے شوق میں کر رہے تھے، کوئی کہنے والا نہیں تھا، کوئی ترغیب دینے، خاص کر میری شادی کے بعد تو بالکل ان کا ذوق یہی تھا کہ اتنا پڑھ لیا ہے، مسجد میں نماز پڑھا سکتا ہے، بس غنیمت ہے، ادھر نماز پڑھے مسجد امام بنے اپنی بستی میں، کیا فائدہ آگے؟ ان کو پتہ نہیں تھا۔ جب میں مکمل عالم بننے کے بعد 2 سال میری شادی کو تو پہلے ہو گئے تھے، 7 سال میری شادی ہو گئی تھی، اس کے بعد میں نے مشکات پڑھی، دورہ پڑھا، پھر 2 سال تخصص کیا، کراچی میں پڑھتا رہا، سمجھے حضرت صاحب؟ تو خدا کے لیے جب قربانی دو گے اللہ کی رحمت پھر آئے گی، علم بھی پھر آئے گا، ورنہ لے لی علم، ورنہ پھر کچھ نہیں ملے گا، سیدھی سی بات ہے۔ خدا کے لیے سوچو، آج غنیمت سمجھو، کوئی بتانے والا تو ہے، کوئی کہنے والا تو ہے، کوئی سمجھانے والا تو ہے کہ بیٹا یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، اس میں تیرا نقصان ہے، اس میں تیرا فائدہ ہے، ورنہ بتانے والا بھی کوئی نہیں ہوتا۔ مولوی مشتاق ہماری بستی کا وہ پڑھا ہے، تو اس کے والد سے بھائی سے کسی کو پتہ تھا کیا ہوتے ہیں مدرسے؟ آج تک بھی نہیں پتہ۔ اپنے شوق میں، اپنے ذوق میں، کوئی کہنے والا نہیں، کوئی بتانے والا نہیں، اپنے ذوق شوق میں، تو پھر ہوتا ہے پڑھنا، پھر قربانی ہوتی ہے، اللہ کسی قربانی ضائع نہیں کرتا۔ تو اس لیے میں امتحانوں کے بارے میں اتنی زیادہ بیان کر چکا، مجھے اب کہتے ہوئے خیال بھی آتا ہے کہ ابھی لڑکوں کو بلا کے کہوں کہ یار تم کیا کریں، پھر خیال آتا ہے ابھی تو کہہ چکا ہوں، کل کہہ چکا ہوں، پرسوں کہہ چکا ہوں، ترسوں کہہ چکا ہوں۔ ایک ایک کتاب کے لیے تیاری کے طریقہ ہوتا ہے، مثلا ہدایت النحو ہے کہ میں اس کو روزانہ اتنا کر رہا ہوں، اب اتنا بچ گئی، اتنا ہو گئی، ادھوری ہے اتنا ہو گئی، اتنا بچ گئی، ایک ترتیب چل رہی ہوتی ہے، شعبے ہوتے ہیں الگ الگ۔ مثلا جیسے صرف ہے کہ اس کے اندر کیا ہے، ایک تو کتاب ہے علم الصرف جو کتاب پڑھ رہے ہیں، ایک ہے قوانین الگ بحث ہے، صیغہ جات الگ بحث ہے، گردانے الگ بحث ہے۔ اب ایک ایک کو الگ الگ بندہ چلا رہا ہو کہ میں نے کل اتنے پڑھے ہوئے ہیں سیغے، یہاں تک میں نے یاد کرنے ہیں، اور کل اتنی پڑھی ہوئے ہیں گردانے، ان کو میں نے اس طریقے سے امتحان کی تیاری کرنی ہے۔ قوانین میں نے کل اتنے پڑھے ہوئے ہیں، اب میں نے اس طریقے سے ان کی تیاری کرنی ہے۔ ایک ایک شعبہ تقسیم ہو، جیسے اب ہم نیکی کے کام کرتے ہیں، نماز بھی پڑھنی ہے، فرض بھی پڑھنے ہیں، سنتیں بھی پڑھنی ہیں، نفلیں پڑھنی ہیں، ظہر بھی پڑھنی ہے، عصر بھی پڑھنی ہے، مغرب بھی پڑھنی ہے، پھر اس کے ساتھ فلاں دین کا کام بھی کرنا ہے، فلاں بھی کرنا ہے، فلاں شعبے ہیں نا الگ الگ، جیسے یہاں الگ الگ ہیں، امتحان میں بھی ایسے الگ الگ چیزیں ہیں، ہر ایک کو بندہ الگ الگ ناپ کے رکھے۔ پھر میں نے پہلے دن کہا تھا کہ تم تیاری کرو، اب جو استاد تمہیں سارے پڑھاتے ہیں وہ سارے ہر وقت نہیں ہوتے، لیکن میں تمہاری خدمت کے لیے ہر وقت بیٹھا ہوں، تو کسی کتاب میں کوئی الجھن پیش ہے تو میرے پاس آؤ، مجھے بتاؤ۔ کسی ایک بچے کو میرے خیال میں الجھن پیش آئی ہی نہیں ہے، اس لیے کسی نے مجھ سے پوچھا ہی، اتنے ماسٹر ہیں کتاب کے، 100 نمبر سے کم کسی کا آئے گا ہی نہیں، اس لیے ان کو اتنی کتابیں یاد ہیں کہ مجھے بھی شاید اتنی یاد نہ ہوں، میں تو شاید ان سے سمجھنے کی کوشش کروں، ان کو ضرورت نہیں ہے کہ میرے سے کوئی بات پوچھے، اتنے ماہر۔ دیکھ لیں گے رزلٹ پر سارے 100 ایسے لکھا ہوگا نا، پتہ نہیں کچھ، 1 0 گرا دیں گے تو 10 بچ جائیں گے، یہی ہوگا۔
تو یہ دیکھ لیں، یہ اپنے قرآن مجید والے بھی ایسے ہوشیار ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں، بار بار کہہ رہے ہیں، منت کر رہے ہیں، استاذ محنت کر رہے ہیں۔ حق تو یہ تھا کہ جب امتحانوں کا اعلان ہو جاتا ہے پھر ٹائمنگ ختم، پھر بندہ سوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، پھر اپنی تھکان دیکھ رہا ہوتا ہے، پھر اپنی تھکان۔ ایسی کتابیں رکھی ہیں، پڑھتے پڑھتے یوں سو گئے، آنکھ کھلی یوں کر کے منہ دھو لیا، پھر پڑھنا شروع کر دیا، پھر تھک گئے، پھر یوں ہی سو گئے یا وہاں لیٹ گئے۔ ایسا میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے امتحانوں کے دوران پورا ہفتہ مدرسے میں جہاں کمرے میں ہمارے بستر کی جگہ تھی، ہم نے وہاں سو کے نہیں دیکھا، پورا ہفتہ۔ وہاں بستر ہمارا وہاں ہے، جگہ ہماری وہاں ہے، وہاں سونا ہے نہیں، بس جہاں تپائی رکھی ہے، جہاں پڑھ رہے ہیں وہیں لیٹ گیا، وہیں اٹھ کے پڑھنا شروع کر دیا، وہیں لیٹ گیا، وہیں اٹھ سے پڑھنا شروع کر دیا۔ کوئی ایک بچہ جو ایسا نظر آئے، کم از کم کوئی ذوق تو نظر آئے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، یوں ماحول بنے گا۔ لیکن سارے دیکھ رہے ہو سوئی، 5 منٹ پہلے نکلنے والے ہوں گے، 5 منٹ لیٹ آنے والے ہوں گے، 5 منٹ بعد میں جانے والا، 5 منٹ پہلے آنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو بھئی کیا ہے، کیا میسیج دے رہے ہیں، کیا پیغام دے رہے ہیں، کیا بتلا رہے ہیں اپنے آپ کو؟ ہمیں یہ باتیں سمجھ نہیں آتی، پاگل ہیں ہم، اچھی طرح سمجھ آتی ہیں۔ اسی بندے کی، اس بندے کی، اس بندے کسی کی بھی، تمہاری ہو جائے کوئی فیکٹری، کوئی دکان، اس پر ہو جائے کوئی ملازم، مثلا یہ بچہ تمہارا ملازم ہو، یہ روزانہ 5 منٹ لیٹ آئے اور روزانہ 5 منٹ پہلے چلا جائے، میں دیکھتا ہوں تمہارا حال کیا ہوگا۔ برداشت کرے گا؟ ہاں، وہ مالک دکان والا برداشت کرے گا کہ روزانہ 5 منٹ لیٹ آئے اور روزانہ 5 منٹ پہلے چلا جائے؟ تو ہمارا معاملہ تو ہمارے اللہ کے ساتھ ہے۔ ہمارا معاملہ کس کے ساتھ ہے؟ ہمارے اللہ کو دکھاؤ اپنا شوق کہ میں 5 منٹ پہلے آیا ہوں، اور اللہ کو شوق دکھاؤ کہ ٹائم ہونے کے بعد میں بیٹھا ہوں۔ کم از کم اللہ کو اپنا شوق تو دکھاؤ، پھر دیکھو رب کی رحمت کے فیصلے تمہارے حق میں ہوں گے۔ نمازی کے لیے کتنا فضیلت ہے کہ اگر نمازی نماز جماعت سے پہلے آ کے مسجد بیٹھا ہو تو کتنا بڑی فضیلت ہے۔ اس کو مجاہد کہا گیا ہے۔ جیسے میدان جہاد میں فلسطین والے وہاں جانیں قربان کر رہے ہیں، جو ان کو ثواب مل رہا ہے، اس نماز کے لیے پہلے آ کے بیٹھنے والے کو حدیث پاک میں ہے، اس کو رباط بھی کہا گیا ہے، اس کو مکفر بھی کہا گیا ہے۔ وہ عمل جو اللہ سے جوڑنے والا ہے، وہ عمل جو پہلے گناہوں کو مٹانے والا ہے، وہ اس کو کہا گیا ہے کہ نمازی نماز سے پہلے آ کے صف میں انتظار کے لیے بیٹھا ہو۔ اور ہم لیٹرین میں تو بیٹھے ہوں گے، غسل خانے میں تو بیٹھے ہوں گے، بستر پر تو بیٹھے ہوں گے، کمرے میں تو بیٹھے ہوں گے، یہاں نہیں آ کے بیٹھیں گے۔ ہاں، یہاں معصوم بچے بیٹھے ہوں گے، وہ ڈر کے مارے بیچارے، جب وہ بھی تمہاری طرح ہو جائیں گے پھر وہ بھی نہیں بیٹھیں گے، کہیں گے اب تو ہم کتابوں والے ہو گئے۔ کتابوں والے ہونے کا معنی ہے دین سے دور ہو گئے، یا کتابوں والے کا معنی قرآن سے بھی آگے زیادہ پڑھے ہوئے ہو گئے۔ حافظ معنی تو یہی ہے نا کہ تم سارے حافظ، یہ بھی حافظ بن رہے ہیں، تمہیں تو ترقی ہونی چاہیے تھی، لیکن حال تمہارا یہ ہے کہ تم ان سے پیچھے، مسجد سے نکلنے میں پہلے، آنے میں بعد میں۔ انا للہ و کتنے افسوس کی بات ہوتی ہے، خدا کی قسم۔ کیوں ہمیں یہ ہو گیا ہے؟ کیوں ہم نہیں سوچتے؟ کیوں ہمیں اپنا اندر ضمیر ہمیں آواز نہیں دیتا؟ سمجھ آتی میری بات کہ نہیں؟ تو اپنا ذوق شوق دکھاؤ خدا کے لیے، غنیمت سمجھو ان بتانے والوں کو۔ تمہارے لیے کوئی کوٹتا ہے، تمہارے لیے کوئی سوچتا ہے، تمہارے لیے کوئی تمہیں کہتا ہے، اس کو غنیمت سمجھو، ورنہ ایک وقت آئے گا جب کوئی نہیں ملے گا نا، پھر انسان نہیں ہوں گے، درندے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھ نصیب فرمائے۔